नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है, एहसान है कि आज हमारे तरावी में 23वां पारा 2-3 रुकू कम निसफ हो गया। सूरा अहज़ाब आज पढ़ी गई। अहज़ाब हिज़ब की जमा है, इसके हिज़ब के माना पार्टी के हैं। सन 5 हिजरी में मुशरिकीन मक्का की तरफ से अरब के कमो पेश सभी कबाइल को साथ मिलाकर एक फैसला कुन लड़ाई लड़ी गई, हमला किया गया। सन 2 हिजरी में जंगे बदर हुई, जिसमें अल्लाह पाक ने अहले इस्लाम को बहुत वाज़े कामयाबी नसीब फरमाई। फिर सन 3 हिजरी में जंगे उहद हुई। सन 5 हिजरी में ये जंगे अहज़ाब, जंगे खंदक हुई। अरब में यहूदियों के कुछ कबाइल थे, उनमें बनु नज़ीर, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में, अदावत में बहुत आगे निकल चुका था। इनके कमो पेश 20-22 लोग यहाँ मदीना से मक्का पहुँचे और मक्का पहुँचकर मुशरिकीन मक्का से कहने लगे कि हम और आप मिलकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, यानी अहले ईमान और अहले इस्लाम पर हमला करते हैं। वो हमारे भी दुश्मन हैं और आपके भी दुश्मन हैं। ऐसा हमला करते हैं कि उनका बिल्कुल खात्मा कर देते हैं। मुशरिकीन मक्का ने जब इनकी बात सुनी तो उन्होंने कहा कि आप हमारे हमदर्द कैसे हो गए, आप तो खुद अहले किताब हैं। तो पहले ये बताएं, आप बैतुल्लाह को पकड़कर कि आपके यहाँ जो है वो हम ज़्यादा बेहतर हैं या वो मुसलमान ज़्यादा बेहतर हैं। तो इन बदबख्तों ने बैतुल्लाह का गुलाब पकड़ करके कहा कि भी आप बेहतर हैं उनसे। और फिर इन्होंने बैतुल्लाह का गुलाब पकड़ करके ये भी कहा कि हम आपके साथ ये मुआहदा करते हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे और भरपूर तरीके से हम मिल करके मुसलमानों के ऊपर हमला करेंगे। चुनाचे अरब के कबाइल, मुशरिकीन मक्का, कबीला बनी गतफान और इसी तरह बनु नज़ीर, यहूदियों के कबाइल, ये सारे के सारे मिलकर कमो पेश 12,000 से लेकर 15,000 तक इनकी तादाद थी। इन्होंने मदीना के ऊपर हमला कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इसकी इत्तला मिली कि भाई इस तरह से ये एक बहुत बड़ी तादाद में बड़ा लश्कर और जंगजू लेकर और अरब के सारे कबाइल को मिलाकर और यहूदियों को साथ मिलाकर के हमला आवर हो रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन से मशवरा फरमाया कि भाई हमें इनका मुकाबला कैसे करना चाहिए। अगरचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरे की ज़रूरत नहीं होती थी, इसलिए कि आप नबी थे, आपकी रहनुमाई तो बराह रास्त अल्लाह की तरफ से होती थी, लेकिन फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम की दिलजोई के लिए आप उनसे मुशावरत फरमाया करते। तो उसमें मुख्तलिफ मशवरे आए।
ایک مشورہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عرب نہیں تھے، عجم سے تعلق تھا، انہوں نے یہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے اگر دشمن طاقتور ہو اور حملہ آور ہو جائے تو ہم پھر کبھی ایسا کرتے ہیں کہ دشمن کی روک تھام کے لیے ہم خندق کھود دیتے ہیں، خندق کھود دیتے ہیں۔ اب دشمن جو ہے وہ اس کو پار نہیں کر سکتا، گزر کے آ نہیں سکتا، تو اس طرح سے دفاع آسان ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی رائے بہت پسند آئی۔ آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے۔ ادھر کفار اور مشرکین کی تعداد 15,000 اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کی تعداد 3,000 تھی۔ چنانچہ مدینہ میں دو طرف سے پہاڑ تھے، اس طرف سے کوئی خطرہ نہیں تھا کہ دشمن ادھر سے حملہ آور ہو جائے گا۔ ایک طرف سے مدینہ میں باغات تھے، ادھر سے بھی کوئی امکان نہیں تھا کہ دشمن ادھر سے حملہ آور ہو جائے۔ ایک طرف میدانی علاقہ تھا، اس طرف سے خطرہ تھا کہ دشمن ادھر سے حملہ آور ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کا حکم فرمایا اور 40 ہاتھ خندق جو ہے 10 لوگوں پر آپ نے تقسیم فرمائی کہ 10 لوگ 40 ہاتھ خندق کھودیں گے۔ کل یہ جو خندق کا وہ بنتی تھی یہ 6.5 میل جو ہے کم و بیش جو ہے یہ بنتی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے 6 دن میں 3,000 صحابہ کرام نے یہ خندق کھودی، جو خاصی گہری بھی تھی اور چوڑی بھی تھی کہ دشمن اس کو کراس نہ کر سکے۔ چنانچہ اسی خندق کے کھودنے میں ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جس دستے میں تھے تو وہاں کھودتے کھودتے ایسی چٹان آئی کہ اب سب جو ہے جواب دے گئے، کسی سے وہ ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ تو یہ لوگ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کے فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایسی چٹان آ گئی جو ہم سے ٹوٹ نہیں رہی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خندق کھودنے میں بنفس نفیس خود بھی شامل تھے، آپ بھی خندق کھود رہے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرما رہے ہیں کہ اس موقع پر ہم دیکھ رہے تھے کہ مٹی سے آپ کا پیٹ جو ہے چھپا ہوا تھا، یعنی مٹی نے آپ کے پیٹ کو چھپا رکھا تھا۔ آپ برابر صحابہ کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کام نہ کریں، ہم کافی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرماتے، نہ تو تم مجھ سے طاقت میں زیادہ ہو اور نہ ثواب حاصل کرنے کا شوق تمہارے اندر مجھ سے زیادہ ہے۔ یعنی اگر اجر و ثواب کے شوق کو دیکھیں تو وہ میں تم سے زیادہ حریص ہوں، اور اگر طاقت کو دیکھیں تو اللہ نے مجھے تم سے زیادہ طاقت دی ہے، تو میں کیوں نہ تمہارے ساتھ شریک ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ شریک رہے، اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اور کبھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کچھ اشعار گنگناتے تھے۔ ایک ان میں سے یہ تھا، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی کیا زندگی ہے؟ کچھ بھی نہیں، یہ تو ایک لعب و لعب اور دھوکے کا سامان ہے۔ اے اللہ مہاجرین اور انصار کی مغفرت فرما۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے وہ گنگناتے تھے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ اس طرح کے کئی سارے اشعار جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر تشریف لائے اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ گئے۔ آپ نے کدال لی
اور اللہ کا نام لے کر آپ نے چٹان پہ ماری تو اس کا ایک حصہ ٹوٹ گیا اور بہت تیز روشنی نکلی. پھر آپ نے دوسری ماری تو دوسرا حصہ ٹوٹ گیا, تیسری ماری تو وہ بالکل ٹوٹ گیا. جب آپ توڑ کے باہر نکلے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ ضرب لگا رہے تھے تو اس وقت بہت روشنی ہوئی. آپ نے فرمایا اچھا آپ نے دیکھی؟ جی یا رسول اللہ میں نے دیکھی. آپ نے فرمایا جب میں نے پہلی کدال ماری تھی تو اس میں جو روشنی ہوئی تھی اس میں اللہ نے شام کے, روم کے اور ایران کے محلات کسرا کے مجھے دکھائے کہ وہ مسلمانوں کے قدموں کے نیچے آئیں گے, یعنی مسلمان ان کو فتح کریں گے. پھر جو ماری تو آپ نے فرمایا اور علاقے مجھے دکھائے گئے, پھر ماری پھر اور علاقے دکھائے گئے. یہ سارے علاقے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ہاتھوں اللہ ان کو فتح کروائیں گے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب یہ سنا بہت خوش ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنا دی. اب اللہ تعالیٰ عنقریب ان علاقوں کو فتح کریں گے. مشرکین کو پتہ چلا, وہ ہنسنے لگے اور مذاق اڑانے لگے, کہنے لگے واہ واہ, پیٹ میں روٹی نہیں پتھر بندھے ہوئے ہیں اور شام, ایران, کسرا اور روم ان کو فتح کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں. لیکن وہ تو اپنی عقل کی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور صحابہ کرام ایمان کی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. خیر, اسی اثنا میں ایک موقع ایسا آیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھوک سے بہت نڈال ہو گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے بھوک کی وجہ سے. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے اور جا کر کے اہلیہ سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نڈھال ہوئے ہیں فاقے سے, تو کچھ ہے گھر میں؟ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ایک بکری کا بچہ ہے اور 2-3 کلو جو کا آٹا ہے بس, اور تو کچھ نہیں. تو میں اس کو, انہوں نے کہا اس کو ذبح کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھ 2-4 لوگ اور جو قریب ہیں ان کو بلا کے آپ کو کھانا کھلا دیتے. کہا ٹھیک ہے. انہوں نے آٹا گوندا اور یہ 2-3 کلو آٹا زیادہ سے زیادہ 10-15 آدمیوں کے لیے, اور گوشت تھوڑا سا 3-4 کلو گوشت تھا. تو یہ انہوں نے تیار کیا. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لے جانے لگے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے, تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ سمجھدار تھیں. انہوں نے حضرت جابر سے کہا کہ ذرا خیال سے رازدارانہ طریقے سے حضور علیہ السلام سے کہنا تاکہ آپ اور آپ کے ساتھ 2-4 لوگ اور قریب ہوں تو وہ آ جائیں. کہیں ڈنڈورا نہ پیٹ دینا کہ وہاں جا کر کے پتہ چلے پورا مجمع آ رہا ہے, اب ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑے کہ وہ کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ جب تشریف لے گئے اور جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کا آپ کے لیے اور 2-4 ساتھیوں کے لیے انتظام ہے تو آپ تشریف لے چلیں. آپ نے فرمایا واہ 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 واہ, چلو بھی چلو, سبھی چلو, جابر کے ہاں دعوت ہے. آپ نے پورے لشکر کو فرمایا چلو بھی دعوت ہے جابر کے ہاں. اب تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں ٹھنڈے ہو گئے, ہاتھ ٹھنڈے ہو گئے اور وہ بھاگے پیچھے آپ علیہ السلام, آگے حضرت جابر. اہلیہ سمجھدار تھیں, انہوں نے ان کا چہرہ دیکھ کے پڑھ لیا کہ جس چیز سے میں نے منع کیا تھا لگتا ہے انہوں نے وہ کر دیا. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ بھی نہ کہنا, 2-1 کو کہنا. آپ نے کہا میں نے تو کچھ نہیں کہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اعلان فرما دیا کہ چلو بھی جابر کے ہاں دعوت ہے, سبھی چلو. لیکن ساتھ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بھئی ہنڈیا جو ہے وہ چولہے سے نہ اتارنا, کھانا میں نکال کے دوں گا, کھانا اور روٹیاں میں نکال کے دوں گا. تو انہوں نے کہا پھر کوئی غم نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. آپ نے 10-10, 20-20 صحابہ کرام کو بلانا شروع کر دیا اور سالن نکال کے دیتے جاتے تھے اور روٹی نکال کے دیتے جاتے تھے. سارے لوگوں نے کھانا کھایا
اور حضرت جابر فرماتے ہیں اتنا بھی کم نہیں ہوا کہ ایک آدمی کا سالن اس سے لیا ہو. کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ سارے مجمع نے کھانا کھایا لیکن الحمدللہ کھانے میں کمی نہیں آئی اور سب نے پیٹ بھر کر کے کھانا کھایا. سالن ویسے کا ویسا بھرا ہوا تھا اور روٹیاں بھی ویسی کی ویسی تھی. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ غطفان، یہ عرب کا جنگجو قبیلہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کوشش فرمائی کہ ان کے ساتھ کسی طریقے سے صلح کی کوئی شکل نکل آئے تاکہ یہ مشرکین مکہ سے الگ ہو جائیں اور ان میں آپس میں پھوٹ پڑ جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ غطفان سے کہا کہ ان کو بلا کر کے ان کے سرداروں کو کہ بھئی اگر ہم آپ کو جو ہے کھجوریں سالانہ اتنی کھجوریں دے دیا کریں اور اس پر ہم آپ سے صلح کر لیں اور آپ ان کا ساتھ چھوڑ دیں. انہوں نے کہا ہم ٹھیک ہے. بات چیت ہو گئی، قریب تھا کہ دستخط ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستخط کرنے سے پہلے فرمایا ابھی رک جاؤ. آپ نے انصار کے سردار تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کو بلایا اور بلا کر کے فرمایا کہ بھئی اس طرح سے میں نے ان کے ساتھ ایک صلح کی کوشش کی ہے، تو اس طرح سے کہ ان کو اتنی ہم سالانہ کھجوریں دے دیا کریں گے مدینہ سے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو یہ جو صلح آپ نے فرمائی ہے یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم مدینے کی آمدنی سے اتنا حصہ ان کو دیں گے، اگر تو یہ اللہ کا حکم ہے پھر تو ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں، اور اگر آپ صرف ہمارے لیے از راہ خیرخواہی اور شفقت اور ہمدردی اب ایسا کرنا چاہ رہے ہیں تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جب ہم مسلمان نہیں تھے اس وقت ان کی اتنی جرت نہیں تھی کہ مدینے کی ایک کھجور بھی لے سکے، اب ہم مدینے کی آمدنی ان کو دیں گے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فکر نہ کریں، آپ جو ہے چھوڑ دیں، ان سے ہم نمٹ لیں گے، انشاءاللہ ان کی جرت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے. آپ نے فرمایا کہ نہیں اللہ کا حکم نہیں، میں تو از راہ شفقت. انہوں نے کہا یا رسول اللہ چھوڑ دیں، کوئی معاہدہ نہیں ہے ہمارا ان سے. خیر، اور ادھر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اسی قبیلہ غطفان میں ایک شخص تھا نعیم ابن مسعود، بہت ذہین دانا سمجھدار آدمی تھا. اللہ نے اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھا دیں. آپ نے انہیں کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لائق اگر کوئی کام تو بتائیں میں آپ کے ساتھ. آپ نے فرمایا دیکھو یہاں ہمارے ساتھ آ کر کے ایک آدمی کے اضافے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، آپ اپنے ہی لوگوں میں رہتے ہوئے اگر کوئی کام کارنامہ سر انجام دے سکتے ہیں تو کریں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ مجھے تھوڑی سی اجازت دے دیں، اگر میں گھما پھرا کے کوئی ایسی بات کہہ دوں جو بظاہر اسلام کے فیور میں نہ جا رہی ہو. آپ نے فرمایا کہ بالکل آپ کو اجازت ہے، آپ مقصد تو دشمن کو ناکام کرنا ہے، آپ کو پوری اجازت. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. یہ جو قبیلہ غطفان کے تھے نعیم بن مسعود، یہ بنو قریظہ مدینہ میں یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا بنو قریظہ. تو جب یہ باہر سے قبائل سارے اکٹھے ہو کر کے آئے تو مدینہ میں بنو قریظہ یہودیوں کا قبیلہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قبیلے کے ساتھ معاہدہ تھا کہ اگر دشمن ہمارے اوپر حملہ آور ہوگا تو آپ دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے، ہمارا ساتھ دیں گے، اور اگر آپ پر حملہ آور ہوگا دشمن تو پھر ہم آپ کا ساتھ دیں گے، دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے. ان کے ساتھ معاہدہ تھا. چنانچہ یہ جو یہودی تھے اور عرب کے قبائل تھے، انہوں نے ایک چال تو یہ چلی کہ باہر کے سارے قبائل اکٹھے ہو کر کے مدینہ کے اوپر حملہ آور ہو گئے، اور دوسرا انہوں نے یہ حرکت کی کہ جو مدینہ کے اندر یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو قریظہ آباد تھا ان کے پاس جا کر گئے
اور جا کر کے انہیں اس بات پر تیار کیا کہ آپ مسلمانوں کی حمایت ختم کر دیں، مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ ختم کر دیں۔ گویا مسلمان دونوں طرف سے گر گئے، باہر سے بھی اور اندر سے بھی۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس کی منظر کشی کی ہے، اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ۔ اس وقت کو یاد کرو جب دشمن نے تمہیں باہر سے بھی حملہ کر دیا اور تمہارے اندر سے بھی دشمن جو ہے وہ تمہارے خلاف نکل آیا، اور تمہارے دل کلیجے منہ کو آ گئے اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، حتیٰ کہ کچھ لوگ تو اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ یعنی ایک ایسی سخت کیفیت ہو گئی کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ اب یہ قبیلہ بنو قریظہ جو تھا یہ بھی مسلمانوں کے خلاف ہو گیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ادھر مسلمانوں کے گھر ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں اور مرد نہیں ہیں، اور مسلمان جتنے بھی ہیں وہ یہاں میدان میں آئے ہوئے ہیں، ادھر وہ خلاف اور ادھر سے یہ قبائل۔ تو یہ ایک ہو گیا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف پہنچی۔ آپ نے ایک صحابی کو بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ جا کر کے تحقیق کرو اس بات کی کہ واقعی بنو قریظہ نے ہماری جو ہے معاہدہ ختم کر دیا۔ اگر تو آپ نے فرمایا کہ بات سچی ہو کہ بنو قریظہ نے ہمارے ساتھ معاہدہ ختم کر دیا ہو تو پھر آ کر کے میرے پاس بات کرنا گول مول انداز میں، صاف کھلے الفاظ میں بات نہ کرنا، تاکہ ایسا نہ ہو جو ساتھی یہاں ہیں ان کے حوصلے پست ہوں یا یہ پریشان ہو، گھبرائیں ایسے۔ اور اگر انہوں نے معاہدہ نہ توڑا ہو، اپنے معاہدے پر برقرار ہو، تو پھر خوب کھل کے بات کرنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ گئے جا کر کے تحقیق کی، جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ یہودی جو مدینے میں آباد تھے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف معاہدہ ختم کر دیا، مسلمانوں کے خلاف ہو گئے۔ انہوں نے آ کر کے گول مول بات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے۔ تو ادھر جو تھے یہ نعیم ابن مسعود جو حضور کے پاس آئے تھے، انہیں حضور نے فرمایا تھا کہ بھئی تم اگر وہیں رہتے ہو کچھ کام دکھا سکو تو دکھاؤ۔ یہ بڑے دانا آدمی تھے، یہ یہودیوں کے پاس گئے، بنو قریظہ کے پاس، اور بنو قریظہ سے جا کر کے ان کے تعلقات تھے ان بنو قریظہ سے، یہودیوں سے، ان کے پاس جا کر کے کہنے لگے کیا حال ہے، کیسی ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ کہنے لگے میرے بارے میں کیا رہے ہو؟ انہوں نے کہا تم تو ہمارے پرانے تعلق والے مہربان۔ کہا میں تمہیں ایک بہت پتے کی بات بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ وہ کیا؟ انہوں نے کہا وہ یہ کہ یہ جو باہر سے قبائل آئے ہیں نا، ان کے پروگرام بدل گئے، یہ تو 2-4 دن کے بعد نکل جائیں گے، اور تم یہاں مدینے میں بیٹھے ہو۔ یہ نکل جائیں گے، یہ تمہاری مدد کو کوئی نہیں آئیں گے، تمہاری مدد کو کوئی نہیں آئیں گے، اور تم یہاں ہو، مسلمان جو ہیں وہ تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ انہوں نے کہا بات تو آپ بڑی کام کی کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اور پھر ان کا اعتبار بھی کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا پھر؟ کہا میرا ایک مشورہ ہے۔ کیا؟ کہا کہ آپ ان قبائل والوں سے کہیں، غطفان سے کہیں، دوسروں سے کہیں، اپنے 12 سردار ہمارے پاس رکھوا دیں، یعنی 12 سردار بڑے بڑے وہ ہمارے پاس چھوڑ دیں، اور پھر ہم تمہارے ساتھ معاہدہ کریں گے۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، تاکہ کوئی گارنٹی تو ہو۔ خیر ادھر تو انہوں نے ان کو اس بات پہ تیار کر دیا، اور ادھر قبیلہ غطفان کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ اور بھائی کیسے ہیں میرے بارے میں؟ انہوں نے کہا تم تو بہت ہمارے پرانے آدمی ہو۔ انہوں نے کہا میں ایک بات کہوں؟ کہا کیا؟ کہا کہ بنو قریظہ نے تمہارے ساتھ معاہدہ تو کر لیا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے، لیکن وہ اپنے اس معاہدے پر پچھتا رہے ہیں کہ یہ ہم سے کیا غلطی ہو گئی، یہ تو ہم نے بڑی حماقت کر لی۔ اب وہ یہ اس کا تدارک یہ چاہتے ہیں، اور وہ تم سے کہیں گے کہ اپنے 12 سردار یا 10 سردار ہمارے حوالے کر دو، اور آپ جب دے دیں گے وہ سردار مسلمانوں کے حوالے کر دیں گے، وہ ان کی گردنیں کاٹ دیں گے، اس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ وہ دوبارہ اپنا تعلق قائم کر لیں گے اور تم جاؤ۔ انہوں نے کہا اچھا یہ کیا آپ نے بات بتا؟ انہوں نے کہا ہاں
خیر انہوں نے اندر ہی اندر یہ گیم کر دیا۔ اب یہ جو عرب کے قبائل تھے یہ ان کے پاس گئے، بنو قریظہ کے پاس، اور جا کر کے کہنے لگے کہ بھائی آپ نے ہمارے ساتھ جو کہا تھا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، مسلمانوں کا ساتھ چھوڑیں گے، تو آپ ہمارا ساتھ دینا، آئے ہیں میدان میں ہمارے ساتھ نکلیں۔ انہوں نے کہا ایسے نہیں نکلیں گے، پہلے 10-12 لوگ اپنے ہمارے حوالے کرو۔ انہوں نے کہا بات تو وہ ٹھیک کہہ رہا۔ نعیم ابن مسعود نے جو بات کہی نا، بات بڑی پتہ کی اس نے کہی تھی، اس نے بالکل اندر کی بات کہی تھی، یہ بات بالکل وہی ہے۔ یہ نے کہا کہ ہم ایسے نہیں، 12 آدمی اپنے ہمارے حوالے کرو پھر ہمارا تمہارا ساتھ دیں گے۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ تو وہی حرکت، انہوں نے کہا جاؤ جاؤ، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں، ہمیں تمہارے تعاون کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس طرح سے ان میں آپس میں پھوٹ پڑ گئی، اور ادھر 20 دن تک کم و بیش آپس میں یہ سلسلہ رہا کہ تیر اندازی ہوتی رہی، اور مسلمان جو ہے مقابلہ کرتے رہے، لیکن وہ ادھر نہیں آ سکتے تھے، تیر اندازی ہوتی رہی، اور اس قدر شدت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موقع پر 4 نمازیں قضا ہو گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بد دعا کی کہ اللہ ان کے گھروں کو، قبروں کو آگ سے بھر دے کہ انہوں نے ہماری 4 نمازیں قضا کروا دی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر، منگل اور بدھ آپ نے فتح میں، وہاں ایک مسجد ہے فتح مسجد، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی، اور بدھ والے دن آپ ظہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو اللہ نے قبول فرمایا۔ آپ مسکراتے ہوئے تشریف لائے، آپ نے فرمایا اللہ کی مدد آ گئی اور اللہ نے دعا قبول فرما لی، لہذا اب یہ مشرکین انشاءاللہ تعالی ناکام ہوں۔ اور ادھر سختی سردی کا زمانہ، تو آندھی اللہ نے چلا دی۔ آندھی جب آندھی چلا دی تو اس آندھی سے جانور بھاگنے لگے اور خیموں کی رسیاں ٹوٹنے لگیں۔ تو ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سردی کا زمانہ تھا، آپ نے رات میں فرمایا کہ بھئی کون ہے جو جا کر کے ان کی جاسوسی کر کے آئے۔ آپ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ حذیفہ تم جاؤ۔ جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں زمین پر لیٹا ہوا تھا، سردی اتنی تھی کہ کچھ نہ پوچھیں، اور مدینے میں تو آپ کو اندازہ ہے جو گئے ہیں، سردیوں میں سردی اور گرمیوں میں سخت گرمی۔ تو وہ فرمانے لگے کہ جب میں جانے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ حذیفہ کی دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، اے اللہ اس کی حفاظت فرما۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ جب میں آپ نے یہ دعا فرمائی تو یوں لگا جیسے دائیں بائیں سے ہیٹر لگ گئے، ساری سردی ختم، اب ہے ہی نہیں سردی۔ تو آپ نے مجھے فرمایا کہ حذیفہ جانا، لیکن کوئی شرارت ورارت نہیں کرنا، بس صرف جاسوسی کا جانا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگے جب میں گیا تو مشرکین جو تھے بڑے بڑے سردار ان کے، وہ یوں گول دائرہ بنا کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اور بیچ میں ان کی آگ جل رہی تھی، آگ سینک رہے تھے سردی کی وجہ سے۔ تو کہتے ہیں کہ میں چپکے سے جا کر کے ان کے اندر گھس کے بیٹھ گیا، اور میں بھی آگ سینکنے لگا۔ تو اچانک ایک مشرک نے کہا لگتا ہے ہم میں کوئی جاسوس آ گیا، ہم میں کوئی آدمی آ گیا ہماری جاسوسی کرنے کے لیے، تو لہٰذا اس جاسوس کو پکڑو۔ کہتے ہیں کہ ایک نے کہا کہ ابھی پتہ کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ ہر آدمی اپنے ساتھ والے کا ہاتھ پکڑ کے کہے تو کون ہے، پتہ چل جائے گا جو بھی ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ایک آدمی نے دوسرے کا ہاتھ پکڑا، تو کون؟ اس نے کہا تو مجھے نہیں جانتا، میں فلاں ہوں۔ اس نے اگلے کا ہاتھ پکڑا، تو کون ہے؟ کہتے جس نے مجھ سے پوچھنا میں نے پہلے ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا کہ تو کون ہے۔ اس نے کہا لو مجھے نہیں جانتے، میں نے کہا چپ چپ ٹھیک ہے۔ تو کہنے لگے آگے بات چل گئی کہ اس دوران میں نے دیکھ لیا کہ ابو سفیان جو ان مشرکین کی سپہ سالاری تھا وہ مجھے نظر آیا، تو میرا دل چاہا کہ اس کی گردن اڑا دوں، لیکن پھر میں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں ایسے ہی واپس لوٹنے لگا تو یہ مشرک آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ چلو واپس چلتے ہیں، اب یہاں ہمارا مشکل ہے، جانور ہمارے بھاگ رہے ہیں، خیمے ٹوٹ رہے ہیں، آندھی ہے، طوفان ہے۔ تو کہنے لگے کہ یہ میں باتیں سن کر کے آ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے مجھے سلا دیا اور اپنا کمبل آپ نے میرے اوپر ڈال دیا
اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات تہجد پڑھتے رہے. جب صبح ہونے لگی تو آپ نے فرمایا ارے بہت سونے والے اٹھو نماز کا ٹائم ہو گیا. تو آپ نے مجھے اٹھا دیا. تو آپ نے فرمایا اب انشاءاللہ تعالی یہ دشمن ناکام ہو کر کے بھاگ جائیں گے اور پھر آئندہ کبھی ان کافروں کو جرأت نہیں ہوگی کہ مسلمانوں پر حملہ کر. چنانچہ یہ آخری موقع تھا کہ جس موقع پر سارے مشرکین نے پورا زور لگا دیا اسلام اور اہل اسلام کو مٹانے کے لیے، لیکن اللہ پاک نے ان کی سازشوں کو خائب و خاسر فرمایا، ناکام فرمایا. مشرکین 15,000 تعداد میں اور ایمان والے 3,000 تعداد میں، لیکن اس موقع پر بھی اللہ پاک نے اہل ایمان اور اہل اسلام کو کامیابیوں سے ہمکنار فرمایا اور یہ ناکام ہوئے. پھر اس کے بعد آگے آئندہ آنے والے سالوں میں ہمیشہ کامیابی اللہ پاک نے مسلمانوں کو ہی دی. پھر ایسا وقت نہیں آیا کہ مشرکین کبھی مسلمانوں پر حملہ کر سکے. اللہ رب العزت سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج انشاءاللہ مجلس درود شریف ٹھیک 12 بجے ہوگی. انشاءاللہ مجلس درود شریف ٹھیک 12 بجے ہوگی. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ جو کچھ کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا فرما، اپنی رضا نصیب فرما. اے اللہ اس ماہ مبارک کی صحیح معنوں میں قدردانی کی توفیق عطا فرما. اس ماہ مبارک کے ایک ایک لمحے کو عبادات میں، ذکر اذکار میں، تلاوت میں، نوافل میں گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس ماہ مبارک میں، رات میں، دن میں، سحر میں، افطار میں آپ کی طرف سے لاکھوں انسانوں کی مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں. اے اللہ ان سب امت کو شامل فرما. اے اللہ ہم سب کو لیلۃ القدر کی سعادتیں، برکتیں، رحمتیں نصیب فرما. ہم سب کی کمزوریوں کو، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.